आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट में तातुल खत्म करने के लिए आज सुबह ऐवान के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। वजीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली में आज वैदिक विरासती पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। भारत की सदारत में G20 तहकीक व इख्तिरा पहल का इजलास आज आसाम के शहर डिब्रूगढ़ में शुरू होगा। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने इफराती ज़र पर काबू पाने के लिए बैंकिंग बहरान के बावजूद अपनी शरह सूद में 1/4% का इजाफा किया है। खेलों में भारतीय बैडमिंटन के सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और HS प्रणॉय ब्रसेल्स में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। और मुक्केबाज नीतू घंघस, निकात जर्नी और स्वीटी बुरा ने नई दिल्ली में खवातीन की आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए 4 तमगे यकीनी बना लिए हैं। अब खबरें तफसील से। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट में तातुल को दूर करने के लिए सलाह मशवरे की गरज से ऐवान बाला में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों की एक मीटिंग तलब की है। पार्लियामेंट के दोनों ही ऐवानों में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के भारत में जमहूरियत और दीगर उमूर के बारे में तबसरे किए जाने पर कार्रवाइयों में मुसलसल रुकावट देखने में आ रही है। राज्यसभा चेयरमैन ने हुक्मरान और साथ ही साथ अपोजिशन जमातों के जरिए ऐवान में उठाए गए मामलात में तातुल को रोकने की एक कोशिश के तौर पर मंगल के रोज भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में उन्होंने इस बात को उजागर किया था कि ये सभी मेंबरों की बुनियादी ड्यूटी है कि वो ऐवान की कार्रवाई मुनज़्ज़म तरीके से चलने दें, जो जमहूरियत का जुज़ और अवाम की तवक्को है। जनाब धनखड़ ने इस बात को उजागर किया कि ऐवान मुश्तरका तौर पर बहस व मुबाहिसे और तबादला ख्याल के लिए है, न कि महाजाराई और तातुल के लिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी तातुल दूर करने के लिए ऐवान के लीडरों की एक मीटिंग की क़यादत की। उन्होंने कहा कि सभी सियासी जमातों के ताउन के साथ ऐवान की कार्रवाई जारी रखना तरजीह है। जनाब बिरला ने कहा कि हमें सभी उमूर पर बातचीत पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और कानून साज़ी की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह वैदिक मालूमात की रिवायत को गहराई से समझने और कदीम सहीफों की आम समझ के बारे में आम लोगों की मदद करने के लिए मुहक्किकीन की मदद की खातिर 2 निकाती एजेंडे के साथ आज वैदिक विरासती पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। मज़कूरा पोर्टल की इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट IGNCA के जरिए मेजबानी अंजाम दी जा रही है। इसका आगाज हफ्ता भर तवील IGNCA यौम तासीस तकरीबात के दौरान किया जाएगा, जिसका आगाज इतवार को होगा। IGNCA मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि मरकज विरासत भारत के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें 40 दीगर मुल्कों के साथ भारत के सकाफती राब्तों को मुरत्तब किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक कुछ मुल्कों में जनूब मशरकी एशियाई ममालिक जैसे कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, मंगोलिया और दीगर शामिल हैं। तहकीक व इख्तिरा की G20 पहल से मुतल्लिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज आसाम के शहर डिब्रूगढ़ में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में एक देरपा और तजदीदी बायोमईशत कायम करने के तौर तरीकों पर बातचीत की जाएगी। G20 रुकन मुल्कों, मदऊ मुल्कों और बैन अल-अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 100 मंदूबीन और साइंसी बिरादरी के मदऊ किए गए शुरका इस मौके पर मौजूद होंगे। इस तकरीब में कौमी हुक्काम और इस मौजू पर मनसूबाबंदी, नए प्रोग्राम शुरू करने और मौजूदा प्रोग्रामों का बंदोबस्त संभालने के जिम्मेदार G20 रुकन ममालिक के माहिरीन समेत मुतल्लिका फरीक यकजा होंगे। जिन बातों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी उनमें ज़राअत के शोबे को दरपेश चैलेंज और मौके, सनत से निकलने वाले कार्बन का खात्मा, बायो तवानाई और बायो वसाइल का बंदोबस्त शामिल है। कॉन्फ्रेंस में कौमी और इलाकाई प्रोग्रामों, मुल्कों के तजुर्बात, ज़ाब्तों से मुतल्लिक माहौल और सरकारी व प्राइवेट शोबे की शराकत दारी और नई वसाइल के किफ़ायती इस्तेमाल, देरपा और बायो पर मबनी मज़ीद तजदीदी टेक्नोलॉजीज़, मसनूआत व खिदमात तश्कील देने में तहकीक व तरक्की और इख्तिरा के रोल नीज़ खुसूसी मौज़ूआती मैदानों पर G20 रुकन मुल्कों के माबैन ताउन पर भी बातचीत की जाएगी।
اس کانفرنس سے سبھی بنیادی متعلقہ فریقوں میں سرگرمیوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا، جس میں عوام، پالیسیاں اور جگہیں شامل ہیں۔ بھارت کی صدارت کے تحت G20 کے سسٹینیبل فائنینشل ورکنگ گروپ SFWG کی دوسری میٹنگ آج راجستھان کے شہر ادے پور میں اختتام پذیر ہوگی۔ اس 3 روزہ میٹنگ میں عالمی ترقی اور استحکام کو یقینی بنانے میں مدد دینے کے لیے دیرپا رقوم کی آمد و رفت کے لیے مفید پالیسیوں اور بہترین طور طریقوں کی نشاندہی پر توجہ دی گئی۔ میٹنگ کے دوسرے دن کل دیرپا ترقیاتی مقاصد SDGs کے لیے رقوم کی فراہمی پر بھی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں 3 جلسے منعقد کیے گئے، جن میں SDGs کے لیے مالیے کے تئیں موجودہ نظریات اور SDGs کے لیے مزید رقوم کے لین دین کے نئے طور طریقوں کی نشاندہی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ورکشاپ میں متعلقہ فریقوں نے اپنے نظریات اور تجربات سے ایک دوسرے کو واقف کرایا۔ ان متعلقہ فریقوں میں سرکاری شعبہ، پرائیویٹ شعبہ اور ماہرین تعلیم شامل ہیں۔ ان متعلقہ فریقوں نے سماجی طور پر اثر ڈالنے والی سرمایہ کاری کو SDGs کے تئیں رقوم کی آمد و رفت کے لیے ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقوں نے مستقبل میں فطرت سے متعلق مالی جانکاری کو بہتر بنانے کے اقدامات پر بھی بات چیت کی۔ پدم ایوارڈز حاصل کرنے والے افراد آج نئی دلی میں قومی جنگی یادگار پر خراج عقیدت پیش کریں گے۔ یہ لوگ امرت ادیان، راشٹرپتی بھون اور پردھان منتری سنگرہالیہ میں بھی جائیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کل راشٹرپتی بھون میں سال 2023 کے لیے 106 پدم ایوارڈز میں سے 54 پدم ایوارڈز عطا کیے۔ صدر جمہوریہ نے 3 پدم وبھوشن، 4 پدم بھوشن اور 47 پدم شری ایوارڈز عطا کیے۔ صدر جمہوریہ نے عوامی معاملات کے شعبے میں SM کرشنا کو پدم وبھوشن سے سرفراز کیا۔ آرکیٹیکچر کے شعبے میں پروفیسر بال کرشن دوشی کو بھی بعد از مرگ پدم وبھوشن سے سرفراز کیا گیا۔ روحانیت کے شعبے میں کملیش D پاٹل کو پدم بھوشن ایوارڈ دیا گیا۔ وہ ہارٹ فلنس مہم کے بانی ہیں اور انہوں نے کانہا شانتی ونم تعمیر کیا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا میڈیٹیشن سینٹر ہے۔ ادب اور تعلیم کے شعبے میں کپل کپور کو پدم بھوشن دیا گیا۔ وہ بھارت کے تعلیمی اداروں کو مربوط بنا کر اور وقف اداروں کو قائم کر کے اعلیٰ تعلیم کو ملک کی سطح پر مقبول بنانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آرٹ کے شعبے میں سمن کلیان پور نے پدم بھوشن ایوارڈ حاصل کیا، جبکہ آدتیہ برلا گروپ کے چیئرمین کمار منگلم برلا نے کاروبار اور صنعت کے شعبے میں پدم بھوشن ایوارڈ حاصل کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اگلے مہینے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کا 100واں نشریہ پیش کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آکاشوانی وزیر اعظم کے من کی بات پروگرام سے ان کے کچھ چنندہ بیانات پیش کر رہا ہے۔ لوگ، آواز اور سیدھا سمواد، یعنی ہمارے، آپ کے، ہم سب کے من کی بات۔ جی ہاں، ایسے ہی کروڑوں لوگوں سے جڑتے ہیں ہمارے پردھان منتری آکاشوانی پر ہر مہینے کے آخری رویوار کو من کی بات کارکرم کے ساتھ۔ 3 اکتوبر 2014 کو شروع ہوا یہ سلسلہ اس بار اپریل میں اپنی 100ویں کڑی کے ساتھ جاری رہے گا۔ اس اوسر پر آکاشوانی اس وشیش کارکرم سے پردھان منتری کے کچھ ایسے چنندہ سمبودھنوں کو پرستت کرنے جا رہا ہے جنہوں نے دیش کو نئی راہ دکھائی۔ پرمپرا اور سنسکرتی کی پونجی اور ویگیانک سوچ کی آدھنک طاقت کا میل ہو تو دنیا کی ہر دوڑ میں جیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آدھنکتا کی پرکھ ویگیانک سوچ سے ہی آتی ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی جانتے ہیں کہ بھارت کی گیان پرمپرا کو ویگیانک سوچ کا ساتھ ملتا رہا تو دیش کو وشو گرو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ 28 فروری 2016 کو من کی بات میں اسے بڑھاوا دینے کا سندیش بھی اس کا ہی وستار ہے۔ 28 فروری 1928 سر سی وی رمن نے اپنی کھوج رمن ایفیکٹ کی گھوشنا کی تھی۔ یہی تو کھوج تھی جس نے ان کو نوبل پرسکار پراپت ہوا، اور اس لیے دیش 28 فروری کو نیشنل سائنس ڈے کے روپ میں مناتا ہے۔ جگیاسا وگیان کی جننی ہے۔ ہر من میں ویگیانک سوچ ہو، وگیان کے پرتی آکرشن ہو، اور ہر پیڑھی کو انوویشن پہ بل دینا ہوتا ہے، اور وگیان اور ٹیکنالوجی کے بنا انوویشن سمبھو نہیں ہوتے ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی اتر پردیش میں کل اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی کا دورہ کریں گے۔ ون ورلڈ ٹی بی سمٹ سے خطاب کرنے کے علاوہ وہ مختلف پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کریں گے اور ان کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ان پروجیکٹوں پر 1780 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ آئے گا۔ ان پروجیکٹوں میں ایک مربوط پیک ہاؤس بھی شامل ہے، جسے وارانسی کے لال بہادر شاستری ہوائی اڈے کے قریب کرکھیاؤں میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس سے وارانسی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی زرعی مصنوعات کو دیگر ملکوں میں برآمد کرنے میں اضافہ ہوگا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پیک ہاؤس میں اس جدید ترین سہولت سے سبزیوں اور پھلوں، خاص طور پر وارانسی کے لگڑا آم کی جاپان، کوریا، انگلینڈ اور آسٹریلیا برآمد کے لیے راستہ ہموار ہوگا۔ ہمارے نامہ نگار سے خصوصی بات چیت میں زراعت اور ڈبہ بند خوراک والی مصنوعات کی برآمدات کے فروغ سے متعلق اتھارٹی اپیڈا کے جنرل مینیجر سی بی سنگھ نے کہا کہ یہ سہولت خطے کے کسانوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوگی اور توقع ہے کہ پھلوں اور سبزیوں کی موجودہ برآمدات 2 گنا ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اپیڈا واणिज्य ادیوگ منترالیہ بھارت سرکار راج سرکار کے ساتھ مل کر کے جو پوروانچل چھیتر سے کৃষि نریات پہ کام کر رہی ہے، اس انترراشٹریہ سطح کے پیک ہاؤس کا ادگھاٹن جو آدرنیہ پردھان منتری 24 تاریخ کو کریں گے۔ اس کے اپرانت جو پوروانچل کے سبزیوں کا نریات کیول گلف کنٹری تک سیمت تھا، پچھمی دیشوں تک سیمت تھا گلف کو، ہم اب یوروپ، UK، جاپان، کوریا، نیوزی لینڈ، अन्य ایسے کنٹری جہاں پر نہیں بھیج پا رہے تھے، یہاں سے ٹریٹمنٹ ہو کر کے یہاں کے آم اور سبزیاں جا سکیں گی۔ یوپی میں سہارنپور اور لکھنؤ کے بعد یہ تیسرا اور پوروانچل خطے میں پہلا مربوط پیک ہاؤس ہوگا۔ اس کی تعمیر تقریباً 4461 مربع فٹ رقبے میں کی گئی ہے اور اس پر 15 کروڑ 78 لاکھ روپے کا خرچ آیا ہے۔ یہ پیک ہاؤس میک ان انڈیا مہم کی ایک عمدہ مثال ہے اور یہاں سے تمام چیزوں کی منظوری دیے جانے کی سہولت بھی موجود ہوگی۔ وارانسی سے سشیل تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان۔ امریکہ کے مرکزی بینک نے سود کی شرحوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا ہے، اگرچہ یہ خدشات ہیں کہ حالیہ بینک ناکامیوں کے بعد اس قدم سے مالی بحران اور بڑھ سکتا ہے۔ فیڈرل ریزرو نے اپنی بنیادی شرحوں میں 0.25% پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جیسے جیسے صارف قیمتوں میں اضافہ ہوگا، اس کے مطابق مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ رمضان کا مقدس مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ رمضان کا چاند کل شام نظر نہیں آیا۔ بیڈمنٹن میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو، کدامبی سری کانت اور HS پرونے برسلز میں جاری سوئس اوپن ٹورنامنٹ کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ سندھو نے کل رات خواتین کے سنگلز کے پہلے مرحلے میں جنجیرا اسٹیڈلمین کو 21-9، 21-16 سے ہرا دیا۔ اگلے مرحلے میں ان کا مقابلہ انڈونیشیا کی پتری کسوما سے ہوگا۔ مردوں کے سنگلز میں سری کانت نے چین کے وینگ ہانگ یانگ کو 21-16، 15-21، 21-18 سے ہرایا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ فہیم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو پہلی بڑی خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں 6G خدمات کے لیے انڈیا 6G ویژن دستاویز جاری کرتے ہوئے ملک میں ٹیلی کام کے شعبے میں ہو رہے کام کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا ٹیلی کام ٹیکنالوجی ایکسپورٹر بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس، پرتاپ، راشٹریہ سہارا سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے پیش کیا ہے۔ اخبار مشرق، انقلاب سمیت کئی اخباروں کی سرخی ہے، ملک میں سانس کی بیماری، کووڈ-19 اور انفلوئنزا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ممتاز شخصیتوں کو پدم ایوارڈز عطا کیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کپواڑہ میں LOC کے قریب ماتا شاردا دیوی مندر کا افتتاح کیا۔ یہ اخباروں کی دیگر سرخیاں ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکڑ نے پارلیمنٹ میں تعطل ختم کرنے کے لیے آج صبح ایوان کے رہنماؤں کی میٹنگ طلب کی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نئی دلی میں آج ویدک وراثتی پورٹل کا افتتاح کریں گے۔ بھارت کی صدارت میں G20 تحقیق و اختراع پہل کا اجلاس آج آسام کے شہر ڈبروگڑھ میں شروع ہوگا۔ امریکہ کے فیڈرل ریزرو نے افراطی زر پر قابو پانے کے لیے بینکنگ بحران کے باوجود اپنی شرح سود میں 1/4% کا اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔